अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, पाकिस्तान में हर दौर के अंदर पाकिस्तान मुल्क के अदालती निज़ाम के बारे में सवालात उठते रहे हैं। हर दौर में ये बातें होती रही हैं, हर दौर में लोग देख रहे हैं कि पाकिस्तान का अदालती निज़ाम जो है वो पूरी दुनिया के अंदर अगर आप तकाबल करें, कंपेयर करें, तो पाकिस्तान का जो अदालती निज़ाम है वो 126वें नंबर पे आता है। और शायद मेरा ख्याल है कि अब शायद इससे भी हम और ज़्यादा नीचे जा चुके हैं। हर दौर में पाकिस्तान के अदालती निज़ाम पर सवालात उठते हैं, हर दौर में इस पर तनकीद होती है। आज भी अगर आप देखें तो लाखों की तादाद में पाकिस्तान की अदालतों के अंदर लाखों ऐसे केस हैं जो पेंडिंग पड़े हैं और साल से पड़े हैं। और पाकिस्तान में जजों की तादाद है, पाकिस्तान में वकला की तादाद है, पाकिस्तान में जो अदालती सिस्टम है, निज़ाम है, इसमें इतनी ज़्यादा ख़राबियाँ हैं कि देख के डर आता है और लोगों का निज़ाम इंसाफ से एतमाद ही उठता जा रहा है। अभी हाल में जो वाक़यात हुए हैं उसने भी पाकिस्तान में बहुत सारे लोग, लाखों लोग ऐसे हैं जिनके जहनों में सवालात पैदा किए हैं। पाकिस्तान का अदालती निज़ाम इतना सुस्त रवि का शिकार क्यों है? पाकिस्तान में लोगों का निज़ाम इंसाफ से एतमाद क्यों उठता जा रहा है? और ऐसा कौन सा तरीका हो सकता है कि जिससे लोगों के अंदर एक निज़ाम अदल के बारे में लोगों के एतमाद को बहाल किया जाए और एक ऐसा तरीका अडॉप्ट किया जाए जिससे लोगों के मसाइल जो हैं वो अदालतों में जाने की बजाय अदालतों से बाहर ही हल हो जाए। इस तरह की और भी कई चीज़ें ऐसी हैं। आज मुझे बड़ी खुशी है, मेरे साथ मौजूद है मेरे एक बचपन के दोस्त हैं, पाकिस्तान के मारूफ नौजवान माहिर कानून हैं। बरतानिया से बड़ी लंबी चौड़ी वो कानून की तालीम हासिल करके पाकिस्तान में हाल ही में लौटे हैं और वो एक ऐसा एजेंडा, ऐसा प्रोग्राम और ऐसा ख्याल लेके, तख्लीकी ख्याल लेके वो यहाँ पे पाकिस्तान में आए हैं और एक मिशन के तौर पे आगे बढ़ना चाह रहे हैं। वो एक लोगों को अवेयर करना चाह रहे हैं कि ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जिससे पाकिस्तान में अदालती जो मुशगाफियाँ हैं, अदालती जो सिस्टम है उसकी खराबियों से बचा जा सकता है, मामलात को देखा जा सकता है। मैं आज आपकी मुलाकात करवा रहा हूँ बैरिस्टर आमिर खान साहब से। आज उन्हीं की तरफ चलते हैं और बाकी बातें आमिर साहब से सुनते हैं कि आमिर साहब हमें पाकिस्तान के अंदर क्या निज़ाम अदालती लेके वो समझते हैं कि किस तरीके से आगे चला जा सकता है। अस्सलाम वालेकुम आमिर साहब। वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू सो मच। आमिर साहब कैसे हैं आप? ठीक हैं? जी जी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र। आमिर साहब, क्या आप बरतानिया से क्या चीज़ें लेके आ रहे हैं? क्या आप समझते हैं कि पाकिस्तान में अदालती सिस्टम में जो खराबियां हैं इनसे कैसे बचा जा सकता है? बाहर क्या सिस्टम है? बाहर आप बरतानिया में एक बड़ा तवील अरसा बरतानिया में ठहरे हैं, बरतानिया के निज़ाम इंसाफ को देखे है, बरतानिया से ही आपने तालीम हासिल की है, कानून की तालीम हासिल, डिग्री हासिल की है। तो आप क्या समझते हैं कि पाकिस्तान के और बरतानवी निज़ाम इंसाफ में जो बुनियादी फ़र्क है वो क्या है? सबसे पहले तो हमें ये बताएं। देखें, बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच ये ऑप्शन देने के लिए। जैसे बहुत सारे लोगों को तो ये पता है कि जो फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज़ हैं उनमें इंसाफ किस तरह मिलता है, बड़े छोटे की तमीज़ किए बगैर, ताकतवर और गरीब की तमीज़ किए बगैर इंसाफ फराहम किया जाता है। और हमारे मुल्क में तो आपको अंदाज़ा है कि इंसाफ लेना एक जुए शीर लाने के मुतरादिफ जान जोखों का काम है। बल्कि मशहूर तो ये है कि ख़ास तौर पर जो दीवानी मुकदमात हैं उनका फ़ैसला लेते लेते लोग दीवाना हो जाते हैं। एक नस्ल से दूसरी नस्ल तक जाते जाते एक केस फिर भी ख़त्म नहीं होता। और एक कानूनी मकूला है बहुत जी, बरतानिया में भी दीवानी मुकदमात इसी तरह इतने तवील होते हैं, या दूसरे जो मुकदमात हैं ये सारे मुकदमात इतने लंबे लंबे चलते हैं कि बाबा एक आदमी ले रहा है तो उसका पोता जाके उसे इंसाफ मिलता है। नहीं। हमारे यहाँ पे अक्सर मिसालें ऐसे देखने में आई हैं कि 22 साल के बाद अदालत किसी मुलजम को जो है वो किसी केस में बरी करती है तो पता चलता है वो 2 साल पहले इंतकाल कर चुका है। तो ये क्या बरतानिया में भी इस तरह के वाक़यात? बिल्कुल ऐसे नहीं है, क्योंकि वहाँ पे एक मैकेनिज्म तरतीब दिया गया है। जो यहाँ पे भी बहुत सारे जो सीनियर लॉयर्स हैं हमारे, जो जुडिशरी के भी लोग हैं, उन्होंने इस तरह का निज़ाम देने की कोशिश की, लेकिन अनफॉर्चुनेटली आपको पता है कि जो हमारे स्टेक होल्डर्स हैं, जिसमें लॉयर्स हैं, गवर्नमेंट है, ये सारे लोगों ने मिलकर एक निज़ाम देना होता है। वहाँ पे दीवाना बिल्कुल नहीं होते। वहाँ पे जो है वो एक मखसूस
جو ہے ٹائم پیریڈ کے اندر، چاہے وہ دیوانی مقدمات ہوں یعنی سیول کے، یا جو ہے وہ کرمنل کے ہوں، وہ طے ہو جاتے ہیں. لیکن یہاں پہ ظاہری بات ہے کہ ان کو لمبا کرنے کے جو لوازمات ہیں نا وہ بے شمار ہیں، بہت سارے ایلیمنٹس ہیں. ان میں سے ظاہری بات ہے کہ عدالتوں کے پاس ججز کی کمی تو ہے ہی، لیکن ہمارے اندر شعور کی بھی، معاشرے میں، وکلا میں، جوڈیشری میں وہ نظام نہیں لا سکے جس کو اس طریقے سے کیا جائے کہ تاکہ عدالتوں پہ بوجھ بھی کم ہو. اس طرح کا پرابلم یہ نہیں ہے کہ ہمارے ملک میں ہی صرف آیا ہے، یہ بہت سال پہلے جو ہے وہ لاسٹ سینچری میں امریکہ میں بھی اسی طرح کا ایک پرابلم آیا تھا، جس میں عدلیہ کو جو ہے وہ عدالتوں میں بوجھ اتنا کیسز کا بڑھ گیا تھا کہ ان کے لیے سنبھالنا مشکل ہو گیا تھا. لیکن 1980 میں وہاں کے ایک جج ہیں امریکن عدلیہ کے، برجر صاحب، مسٹر برجر. انہوں نے ایک نظام دیا تھا جو ماڈرن ورلڈ کا نظام ہے، جس کے بارے میں ہی ہم آگے جا کے بات کریں گے. وہ نظام انہوں نے اس وقت دیا کہ جب ان کے بھی عدلیہ پر بوجھ اتنا زیادہ بڑھ گیا تھا کہ انہوں نے کہا تھا کہ اگر آج ہم نے اس کا سلوشن نہ دیا تو ہم ایز اے قوم وہ بحران دیکھیں گے کہ جس کو ہم سامنا نہیں کر پائیں گے. ٹھیک ہے، تو یہ جب کوئی پرابلم آتا ہے تو اس کے سلوشن کے لیے ریسرچ کی جاتی ہے اور وہ معاشرے کے نظام کو پیش کیا جاتا ہے. اس کا بالکل حل موجود ہے. نہیں عامر صاحب، آپ کیا سمجھتے نہیں ہیں کہ پاکستان میں جو نظام انصاف میں جو خرابیاں ہیں، جو معاملات اس میں خراب ہیں، نظام انصاف جو ہے سست روی کا، مطلب امیر کے لیے انصاف کا پیمانہ اور ہے، غریب کے لیے اور ہے، ایک عام آدمی کے لیے اور ہے، طاقتور کے لیے کچھ اور ہے. اس میں کون کون ذمہ دار ہے اس نظام کی جو ساتھ چلا رہے ہیں؟ وکلاء کا اس میں کتنا رول ہے اپنا؟ میں آپ کو بتاتا ہوں. دیکھیں، ایک آپ نے سنا ہوگا مشہور قانونی مقولہ ہے، جسٹس ڈیلیڈ از جسٹس ڈینائڈ. وہ ہمارے عدالتی نظام پہ، ہمارے انصاف کے نظام پہ بالکل فٹ بیٹھتا ہے. یعنی انصاف میں تاخیر انصاف سے انکار ہے. تو پاکستان میں تو دیکھیں انصاف سے انکار ہی سمجھایا جائے گا. بالکل، بلکہ یہ کہنا چاہیے کہ انصاف کا قتل ہے اگر ڈیلے ہو انصاف میں. تو یہ ایک بیسک ایلیمنٹ ہے کسی بھی نظام انصاف کا کہ اس کو دیر سے فیصلہ نہ دیا جائے، اس کو فوری طور پر حل کیا جائے. لیکن میں یہ یہاں پہ کہنا چاہوں گا کہ یہ سچویشن میں نے جیسے کہا کہ ہمارے عدلیہ کے نظام پہ تو پوری فٹ بیٹھتی ہے، لیکن اب کیا قانون، عوام کو قانون ہاتھوں میں لے لینا چاہیے؟ بعض اوقات یہ بھی سننے میں ملتا ہے کہ قانون کو عوام اپنے ہاتھوں میں لے لیں. نہیں، بلکہ میں یہاں پہ یہ کہتا ہوں کہ قانون کو ہاتھ میں لینے کی بجائے انصاف کو اپنے ہاتھ میں لینا چاہیے. اچھا، یہ بات خوب ہے. یہی میں بات آپ سے کہنے لگا تھا کہ آپ جو ایک نیا آئیڈیا پاکستان کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ کوئی اتنا پاپولر نہیں ہے یہاں پہ، اتنا عام لوگوں کے اس نام سے بھی اجنبی ہوں گے نا کہ یہ کیا ہے، کس بلا کا نام ہے. تو آپ کیا فارمولہ لے کے آئے ہیں، کیا نسخہ لے کے آئے ہیں کہ لوگ اگر اسے اڈاپٹ کریں تو اس سے بہت ساری قباحتوں سے بچا جا سکتا ہے، بہت سارے مسائل سے؟ وہ نسخہ کیا ہے؟ بالکل، بڑا اچھا سوال کیا. دیکھیں، ایک ہمارا روایتی نظام انصاف جس میں آپ کے اگر کسی کے درمیان کوئی جھگڑا ہوتا ہے، چاہے وہ کوئی بزنس کا جھگڑا ہے، چاہے کوئی فیملی کا جھگڑا ہے، چاہے کوئی گلی محلے کا جھگڑا ہے، یا کوئی بھی مسئلہ ہے، تو ایک روایتی نظام انصاف ہے. آپ کو کرنا یہ پڑتا ہے کہ عدالت میں جانا پڑتا ہے، وہاں پہ آپ اپنا کیس دائر کرتے ہیں، پھر اس کا ٹرائل ہوتا ہے، پھر گواہ پیش کیے جاتے ہیں، وہاں سے پھر قباحتیں اس طرح کی شروع ہو جاتی ہیں. جو آپ نے جو پہلے سوال کیا تھا کہ یہ ڈیلے کیوں ہوتا ہے، تو اس میں پھر وکلا کو بھی ذمہ داری ادا کرنی ہے، لوگ بھی اس کو ڈیلے کرتے ہیں، وہ ٹیکٹکس، پھر یہ ان میں وقت کا ضیاع ہوتا ہے، اس کے بعد ان کی ذہنی قوت میں اضافہ ہوتا ہے، اس کے بعد ان کا وقت ضائع ہوتا ہے، عدالتوں کے چکر لگتے ہیں. پھر اگر ایک جگہ سے فیصلہ ہو جائے تو پھر اس کے بعد اپیل ہوتی ہے. عامر صاحب، آپ کے پاس کیا نسخہ ہے؟ آپ کے پاس کیا ہے؟ تھوڑا سا یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ جو روایتی نظام انصاف ہے اس میں یہ پرابلمس ہیں. اب ان ساری پرابلمس کا حل صرف ایک نظام میں موجود ہے، جس کو اگر ہم یہ کہیں دیٹ از ADR، الٹرنیٹیو ڈسپیوٹ ریزولوشن کا نظام ہے، جس کو ہم اردو میں کہیں گے متبادل جھگڑوں کا سلوشن جو ہے وہ ایک عدالت سے باہر اس کو حل کیا جاتا ہے. یہی ایڈوانس ورڈ میں اسی چیز کو لے کے جایا جاتا ہے. 80% آپ کو پتا ہے کہ ہمارے ملک میں 20 لاکھ سے زائد مقدمات جو ہیں
وہ التوا کا شکار ہے، اور آپ کو پتہ ہے کہ ان کو حل کرنے میں 300 برس کا عرصہ درکار ہے. تو کیا ہم کر سکتے ہیں؟ بالکل نہیں کر سکتے. ہمارا نظام، عدالتی جو نظام ہے، اس کا ڈھانچہ بہت کمزور ہو چکا ہے. یہ اب کیسز کا بوجھ نہیں اٹھا سکتا. اس کا حل صرف اور صرف ایک ہے، اور وہ ہے ADR، آلٹرنیٹیو ڈسپیوٹ ریزولوشن، جس کو اس کو ذرا آسان لفظوں میں بتائیں. جی اس کی 2-3 برانچز ہیں، جس میں کنسیلیشن ہے، جس میں آپ کا آربیٹریشن ہے، اور تھرڈ نمبر پہ جو موسٹ پاپولر نظام ہے وہ ہے میڈیشن. مسالتی سلسلہ ہے جس میں جو ایکسپرٹ میڈیشن لائرز ہیں. مسالتی عدالتیں تو ہمارے جو اس سے پہلے بھی یہ ہم آزما چکے ہیں، یہ اتنی کوئی کامیاب نہیں رہی. اس کی کیا وجہ ہے؟ دیکھیں، عدالتی جو مسالتی نظام آپ وہ جو سمجھ رہے ہیں، یہ اس سے ہٹ کے ایک سائنٹیفک انداز میں. جی میں یہی پوچھنا چاہ رہا ہوں، یہ لوگوں کے ذہنوں میں یہ بات ہوگی. لفظ آپ اس کو مسالتی دیکھیں گے، لیکن اس میں میڈیشن جو ایکسپرٹ لائرز ہیں نا، ایکسپرٹ میڈیشن لائرز ہیں، وہ پراپرلی ٹرینڈ ہوتے ہیں. اس میں ان کو سائنٹیفک بنیادوں پہ. وکیلوں کا پیسے کمانے کا کوئی نیا طریقہ تو نہیں؟ نہیں، بلکہ یہ کہنا چاہیے وکیل تو ہمارے جو وکیل حضرات ہیں، جو ہمارے بھائی ہیں، وہ تو اس نظام کے خلاف ہیں. وہ کہتے ہیں کہ اس طرح تو اگر یہ نظام پاپولر ہو گیا تو پھر عدالتوں میں کون جائے گا. ٹھیک ہے، 80% جو مقدمات ہیں اس میڈیشن کے تھرو حل کیے جا سکتے ہیں. حالانکہ میں ان کے لیے یہ میسج دینا چاہوں گا کہ بجائے اس کے کہ اگر آپ ایک 50,000 روپے فیس لیتے ہیں اور اس کو ڈریگ کر کے، اس کو لمبا کر کے 2-3 سالوں میں لے جاتے ہیں، تو آپ کی فیس جو ہے وہ تو 1,000 روپے بھی نہیں رہ جاتی. تو میڈیشن میں یہ اس کی خصوصیت ہے کہ جتنا مرضی بڑا جھگڑا ہو، ایکسپرٹ میڈیشن لائر جو ہے وہ صرف کم سے کم 1 دن میں آپ کو فیصلے کے اوپر لے آتا ہے. یہ ظاہری بات ہے کہ ان کی خاص طرح کی ٹریننگ ہوتی ہے جو دونوں پارٹیز کو ایک ایسے نقطے پہ لے کے آتے ہیں کہ جس سے وہ فیصلہ کرنے کے بالکل آسانی سے قریب اس کے پہنچ جاتے ہیں. یہ پنچایت کا کوئی نیا نام، نئی شکل پرانا آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ میڈیشن کا نظام ہے، لیکن اس کی بنیاد قانونی جبر، جو کنفیوشزم میں بھی ہے کہ قانونی جبر کو ختم کرنا چاہیے. اب قانونی جبر میں اب ہوتا یہ ہے کہ جب آپ، میں نے پہلے جیسے بتایا آپ کو کہ وہاں پہ مسالت میں بھی یہ آربیٹریشن کی آپ کے سمے ایک بتا رہے ہیں، لیکن یہاں پہ نہیں ہے. مسالت میں بھی آپ کے پاس، آپ کو پتا ہے کہ ایک کائنڈ آف جج، ایک جو ہے آپ کا جو ایک فیصلہ کرنے والا بھی بیٹھا ہوتا ہے. آپ جرگہ میں بھی دیکھتے ہیں، آپ کو اس کا فیصلہ ماننا پڑتا ہے. یہاں پہ فرق ہے. جج بھی آپ کو پتا ہے کہ آپ نے کیس پیش کیا، آپ نے ان کے سامنے دلائل رکھے، پھر جج نے جو فیصلہ دینا ہے وہ دے دینا. لیکن میڈیشن میں ایسا نہیں ہے. یہاں پہ یہ فرق ہے کہ فیصلے کا اختیار جو ہے وہ دونوں پارٹیز کے اپنے ہاتھوں میں. اور یہی پہ آپ کے سوال کا جواب میں دینا چاہوں گا، یہی ایکسپرٹ میڈیشن لائر جو ہے وہ آپ کو غیر ضروری چیزوں میں ان کے ساتھ اس طرح سے میٹنگ کی جاتی ہیں کہ ان کو غیر ضروری چیزوں سے ہٹا کے بالکل ایک خاص نقطے پہ وہ لے آتا ہے جس پہ فیصلہ جو ہے وہ دونوں پارٹیز کے ہاتھ میں ہوتا ہے. یعنی یہاں پہ جج کوئی تیسرا پرسن نہیں ہوتا، میڈیشن لائر بھی نہیں ہوتا، بلکہ یہاں پہ جو فیصلے کا اختیار ہے دونوں پارٹیز کے اپنے ہاتھوں میں ہوتا ہے. جب وہ دونوں ایگریڈ ہو جاتے ہیں، اور ایگری کروانا ہی میڈیشن لائر کی ایکسپرٹی ہے. یہی سائنٹیفک ایک طریقہ ہے کہ وہ غیر محسوسانہ طریقے سے اس کو ایک نتیجے پہ لاتے ہیں اور دونوں پارٹیز ایگریڈ ہو جاتی ہیں. اچھا عامر صاحب یہ بتائیے گا کہ برطانیہ میں یا مغرب میں یہ نظام جو آپ بتا رہے ہیں، ساری اس کی خوبیاں بتا رہے ہیں، وہاں پہ یہ کتنا کامیاب ہے اور اس کی کیا پاپولیرٹی ہے؟ دیکھیں، میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ ان کو بھی اس طرح کے مسائل کا سامنا تھا، عدالتی بحران کا. انہوں نے اس کا حل میڈیشن کے تھرو حل کیا. اب وہاں پہ بھی یہی ہے کہ وہاں پہ جو CPC ہے، سول پروسیجر کوڈ ہے، اس میں جب ولف ریفارمز آئی تھی وہاں پہ، تو وہاں پہ انہوں نے، لارڈ ولف نے، اس کے بعد یہ وہاں پہ یہ بھی لازمی قرار دے دیا گیا کہ عدالتوں کا وقت بھی ضائع ہونے سے بچایا جائے، عوام کا بھی وقت ضائع ہونے سے بچایا جائے. اس کا حل یہ ہے کہ کوئی بھی کیس عدالت سے پہلے وہ لازمی قرار دے دیا گیا ہے کہ وہ میڈیشن کے تھرو اس کو حل کیا جائے. پاکستان میں اس کا کیا مستقبل دیکھتے ہیں آپ؟ نے اس کا بیڑا اٹھایا ہے ابھی آتے ساتھ ہی، اور آپ کی دن رات ہم جب مجلسیں دیکھتے ہیں، آپ دوستوں میں بیٹھے ہوتے ہیں، ساری آپ کی جو گفتگو ہے اس کا منبع یہی ہے. تو آپ پاکستان میں کیا مستقبل دیکھتے ہیں؟ دیکھیں، مستقبل تو میں بہت روشن دیکھتا ہوں، لیکن اس کی بنیادی جو کام کرنے کی ضرورت ہے وہ ہے عوام میں آگاہی. اگر عوام میں اس چیز کی آگاہی آ گئی
اور ان کو یہ احساس ہو جائے کہ ہمارا فیصلہ کسی تیسرے شخص نے نہیں کرنا ہے. ہم نے دو جو اگریوڈ پارٹیز ہیں, جو دو متاثرہ پارٹیز ہیں, انہوں نے کرنا ہے. اور کس طرح سے کرنا ہے وہ میں نے پہلے آپ کو بتایا کہ میڈیشن ایکسپرٹ جو ہے وہ آپ کو بتاتے ہیں کہ کس طرح کرنا ہے. اگر شعور عوام میں اس کا بیدار کر دیا جائے اور ساتھ کے ساتھ جو سٹیک ہولڈرز ہیں, وکلا ہیں, ججز ہیں, جوڈیشری ہے اور گورنمنٹ خاص طور پہ وہ فیسیلیٹیٹ کرے گی تو 80% سے زائد جو عامر مقدمات صاحب ہیں. آپ تو یہ بات ٹھیک آپ نے کر رہی. اب میں وہ عدالت سے بالکل باہر آ گئی. اختتام پہ آنا چاہ رہا ہوں. مجھے یہ بتائیے گا آپ اکیلے ہیں یا آپ کے ساتھ کتنی بڑی ٹیم ہے جو اس کاز کو لے کے چل رہی ہے؟ جی ہمارے ساتھ بہت سے ینگ لائرز ہیں, جڑتے جا رہے ہیں, آ رہے ہیں. ایک میں یہاں پہ یہ بات کو اضافہ کرنا چاہوں گا کہ لاسٹ گورنمنٹ میں عمران خان صاحب کی جو گورنمنٹ سے پہلے جو نون لیگ کی گورنمنٹ تھی, انہوں نے کچھ ADR سینٹرز پنجاب میں ڈیولپ کیے تھے جس کو آگے بہت زیادہ کام کرنا چاہیے تھا. لیکن اب ظاہری بات جو موجودہ گورنمنٹ تھی, لاسٹ گورنمنٹ عمران خان صاحب, انہوں نے بھی تھوڑا سا اس پہ کام کیا. لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ جو ADR سینٹرز ہیں ہر بڑے شہر میں, چھوٹے شہر میں, اس کی آگاہی مہم چلائی جائے اور عدالتی نظام کو بوجھ سے نکالنے کے لیے, اس طرح کے بوجھ سے نکالنے کے لیے جنگی بنیادوں پہ اس پہ کام کرنا چاہیے. شعور کی آگاہی, گورنمنٹ کی سپورٹ, وکلا کی سپورٹ سے یہ سارے نظام کو بہت اچھے طریقے سے عدالتی بحران کو حل کیا جا سکتا ہے. تو میں اس حوالے سے, اور اس میں یہ نہیں ہے فائدہ کہ عدالتی بوجھ کم کرنا ہے, اس کا سب سے بڑا فائدہ جو ہے جو بھی کسی بھی قسم کے مسئلے میں الجھے ہوئے لوگ ہیں ان کو بجائے اس کے کہ وہ عدالتوں میں اپنی عزت نفس کو بھی مجروح کریں, اپنے پیسے کو بھی ضائع کریں, اپنے وقت کو بھی ضائع کریں, اور پھر آخر پہ یہ بھی گارنٹی نہیں ہے کہ عدالت میں فیصلہ ان کے حق میں آتا ہے یا ان کے خلاف آتا ہے. تو فیصلہ اور انصاف اپنے ہاتھ میں لیں, اور وہ ہاتھ میں لینے کا طریقہ صرف ایک ہی ہے. ان سارے مسائل کا حل ایک ہی ہے. اپنی عزت نفس مجروح ہونے سے بچائیں, وقت پیسے کا ضیاع ہونے سے بچائیں, اور میڈیشن کے تھرو, ایک سائنٹیفک طریقے کے تھرو جو ہے متبادل عدالتی نظام کی طرف رجوع کریں اور اپنے مقدمات, اپنے جھگڑے, اپنی جو بھی مسائل ہیں ان کا حل اسی طریقے سے ہونا ہے, اور آپ کو اسی کی طرف آنا پڑے گا تاکہ معاشرے میں پائیدار امن قائم کیا جا سکے. بہت شکریہ عامر صاحب. متبادل عدالتی نظام کے حوالے سے آپ سے وقتاً فوقتاً گفتگو ہوتی رہے گی اور ہم آپ سے رہنمائی حاصل کرتے رہیں گے. آج کی اس نشست پہ اتنا ہی. بہت شکریہ آپ کا. ویلکم جی, تھینک یو سو مچ.